बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम ख़ातिमुल अंबिया व ख़ातिमुल मुरसलीन। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज से हक़ टीवी पर एक अनोखे नए और बेहद दिलचस्प प्रोग्राम का सिलसिला शुरू किया जा रहा है जिसका नाम है RSTU, रोज़ेज़ स्वीट्स ट्रूथ यूनिवर्सल। RSTU दरअसल एक नज़रिया है, एक फ़लसफ़ा है, एक दलील है और एक मंतक है जो इस दुनिया के उन इंसानों को जो एक दूसरे से नाराज़ हैं, एक दूसरे से रूठे हुए हैं, उन्हें करीब लाने के लिए पहला कदम मुतारिफ़ कराता है। यानी दुनिया के अंदर अमन की तलाश में जो लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ों को आज़मा रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा नज़रिया ये RSTU है। RSTU दरअसल पेश किया है पाकिस्तान के रिसर्च स्कॉलर जनाब इलियास सत्तार साहब ने। बात दरअसल ये है कि दुनिया अमन की तलाश में है और जितना अमन के लिए काम किया जा रहा है, अमन मिशन पर काम हो रहा है और अमन के लिए मुख्तलिफ़ सेमिनार्स और मुख्तलिफ़ तक़रीबात मुनक़्क़िद की जा रही हैं, देखने में ये आ रहा है कि उतना ही बदअमनी दुनिया में फैल रही है। अब ये कमी कहाँ है या ऐसी कौन सी गलती है जो सरजद हो रही है और अमन की बजाय बदअमनी अपने ज़ोरों पर है। इस सिलसिले में RSTU का नज़रिया पेश किया गया जिस पे अमल करने से, जिसको फॉलो करने से इंशाअल्लाह दुनिया के अंदर दायमी अमन कायम हो सकता है। आज हमारे इस प्रोग्राम का ख़ास फॉर्मेट ये है कि ये प्रोग्राम लाइव है और हर हफ्ते बुध के दिन पेश किया जाएगा 10 से 11 बजे के दरमियान। इस प्रोग्राम में जहां हमारे मुल्क के नामवर दीनी स्कॉलर्स, दानिश्वर और उलमा कराम शिरकत करेंगे, उसी के साथ आप भी लाइव कॉल्स के ज़रिए या ईमेल्स के ज़रिए इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। अब मैं सबसे पहले तारुफ़ कराता हूँ अपने साथ अपने शुरकाए महफिल से, जिसमें सबसे पहले जनाब डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला मोहम्मदी साहब जो कि प्रिंसिपल हैं अरबिक गर्ल्स कॉलेज फॉर इस्लामिक स्टडीज़ कराची के। आप दीनी स्कॉलर हैं और आलिम दीन भी हैं। इनके साथ हैं सोशल साइंसदान जनाब डॉक्टर शराज खान साहब। आपने दुनिया भर में सोशल साइंसिस के हवाले से बेशुमार खिदमत अंजाम दी और आजकल पाकिस्तान में इस शोबे में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और इनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं जनाब इलियास सत्तार साहब। इलियास सत्तार साहब वैसे तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं कि इनके दिए हुए नज़रिया RSTU ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक अच्छी खासी शोहरत का हामिल है और इसकी बाज़ गश्त वाशिंगटन के वाइट हाउस तक में सुनाई देती है। जनाब इलियास सत्तार साहब आलिम दीन और रिसर्च स्कॉलर भी हैं। दीन के ज़रूरी ख़ास तौर से तक़ाबुल अदियान के हवाले से इनकी पूरी दुनिया में शोहरत है। अपने प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ जनाब डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला साहब से एक सवाल के ज़रिए कि इस्लाम अमन के हवाले से क्या प्रोग्राम पेश करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं डॉक्टर नाज़िर हुसैन साहब आपका मशकूर हूँ और आपके तवस्सुत से RSTU के नज़रिया पेश करने वाले रूह रवां जनाब इलियास सत्तार साहब का मशकूर हूँ। हक़ टीवी और उसकी पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि आपने ऐसे नाजुक मोड़ पर, जबकि पूरी दुनिया अमन की मुतलाशी और इस पानी से सैराब होने के लिए राह तक रही है, इस प्रोग्राम का आगाज़ किया और मुझ नाचीज़ को यहाँ अपनी राय के इजहार का मौका मरहमत फरमाया। जैसा कि आपने फरमाया आगाज़ में कि अमन के लिए सब काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, दावे कर रहे हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा अमन की बात हो रही है उतनी ही ज़्यादा बदअमनी नमो पा रही है। और जहाँ आपने इस्लाम से अमन और सलामती का रिश्ता उस्तवार करने की और इसका ताल्लुक़ जानने की बात की है, मैं ये बताते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ कि इस्लाम सिल्म से मुश्तक़ है। यानी इस्लाम जिस लफ्ज़ से मुश्तक़ है उसका मतलब ही सलामती है और इसी तरह अमन, ईमान दोनों लाज़िम मलज़ूम हैं। अगर मैं अपनी बात को इस तरह अर्ज़ करूँ कि जहाँ हकीकी इस्लाम होगा और जहाँ फिल वाक़े ईमान
اور ایقان باری ذات تعالی پایا جائے گا، وہاں یقینی طور پر امن بھی ہوگا، سلامتی بھی ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بات کو خود قرآن کریم میں یوں پیش فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی کرتے ہیں، اولئک لہم الامن من ربہم، وہ اللہ کی طرف سے امن کی حالت میں ہوں گے۔ یہاں میں چلتے چلتے یہ بات بھی پیش کروں کہ امن کا ایک تصور وقتی تصور ہے جو دنیا میں پایا جاتا ہے، کہ جہاں انسان تھوڑی سانسیں لے کر آیا ہے اور تھوڑی سی مدت کے لیے رہنا چاہتا ہے، وہاں وہ امن سے چین سے رہ لے۔ اسلام نے یہ تصور بھی دیا اور اس تصور کو عالمگیر بنایا ہے، ہمہ گیر بنایا ہے، کہ وہ حیاتی جو ابدی نوعیت کی ہے، جو لازوال زندگی ہے، اس دنیا سے جانے کے بعد گویا ہم اس دنیا میں تیاری کر رہے ہیں اس دنیا کے امن کی تلاش میں۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جو لوگ یہاں بے امنی اور عدم سلامتی سے رہ رہے ہوں، وہ وہاں کیسے سلامتی پا سکتے ہیں؟ اس لیے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کی جو ڈیفینیشن پیش فرمائی ہے، ایک چھوٹے سے جملے میں، جو ایک مشہور حدیث ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اور دوسری طرف بات صرف مسلمان کی نہیں ہے، بلکہ مسند احمد ابو داؤد کی روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دائرہ تمام انسانیت تک پھیلا دیا ہے۔ اور پھر بات انسانوں تک بھی کیوں رہے، جانور بھی اگر اللہ رب العالمین کی مخلوق ہیں، انہیں بھی ایذا پہنچانے کی انسان کو ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق عیال اللہ، تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہیں، تو کوئی انسان اگر اللہ کے کنبے سے رشتہ جوڑنا چاہتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ رحم کا معاملہ کرے، شفقت کا معاملہ کرے۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ روئے زمین کے تمام انسان بلا امتیاز، رنگ، نسل، مذہب، قوم، زبان، تمام تر اختلافات، دنیا کے اختلافات ہیں، ان تمام اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر جو سب میں ایک وحدت کا تصور پیش کرتا ہے، وہ ایک ماں کا تصور ہے، کہ ہم پیدائشی طور پر ہم ہمیشہ سے ایک ہی خاندان، ایک ہی کنبے سے تعلق رکھتے ہیں، اور انسان ہونے کے ناطے ہم سب کا ایک دوسرے سے گہرا تعلق ہے۔ اگر ہم میں فرقوں کا، مذاہب کا، ادیان کا، قبائل کا، رنگ و نسل کا، زبان کا کوئی فرق ہے تو یہ محض لتعارفوا، پہچان کے لیے ہے۔ اللہ کے ہاں روئے زمین پر بھی اور اخروی زندگی میں بھی کامیاب وہ ہوگا، عزت وہ پائے گا، اتقاکم، جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ ایسے حالات میں اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امن پسندی کی تعلیم کا کچھ تذکرہ آپ کی وجہ سے کرنا چاہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین کے آبیار ہیں۔ آپ اسی دین کو مکمل کرنے کے لیے تشریف لائے تھے جس کا آغاز پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے قابیل نے جب حابیل پر حسد اور رقابت میں آ کر اسے قتل کرنا چاہا تو حابیل نے وہاں امن کا، رواداری کا، برداشت کا مظاہرہ کیا، اور حابیل نے اپنے ہاتھوں کو باندھے رکھا۔ قرآن کریم سورہ البقرہ وضاحت کرتی ہے، جس طرح میں اشارہ کر رہا ہوں، ہاتھوں کو باندھے رکھا اور کہا کہ میں تم پر حملہ نہیں کروں گا، اور اگر تم مجھے قتل کرتے ہو تو میں اپنے آپ کو روک کے رکھوں گا، تاکہ میں چاہتا ہوں کہ اس کا وبال بھی میرے قتل کے وبال تم پر پڑ جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ قیامت تک روئے زمین پر جتنے قتل ناحق ہوتے رہیں گے، جو قاتل ہے اس کو تو گناہ ملے گا ہی یقینی طور پر، لیکن یہ تمام کے تمام گناہ کا کوئی نہ کوئی حصہ یقینی طور پر قابیل کو ضرور پہنچے گا، کیونکہ وہ روئے زمین کے امن کو تہ و بالا کرنے والا پہلا شخص تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آغاز وحی نہیں ہوا، نبوت کا آپ نے اعلان نہیں فرمایا، ابھی اس معاشرے میں ظلم اور جور کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ ایسے موقع پر آپ حلف الفضول نامی ایک معاہدہ کرتے ہیں، جو عرب کے نوجوانوں سے ایک ایسا معاہدہ، ایک ایسا نظام کے اوپر، ایک ایسی کوآپریشن کے لیے انہیں بلاتے ہیں، ایک ایسی ایسوسیشن بناتے ہیں رفاہ عامہ کی، کہ جہاں کہیں ظلم ہوگا، جبر ہوگا، استبداد ہوگا، کسی کا حق روکا اور مارا جائے گا، وہاں یہ نوجوان آ کر ڈیفینس کریں گے، اسے روکیں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے ملنے کے بعد بھی فرماتے ہیں، جبکہ ایک طرف یہودی، دوسری طرف نصارہ، تیسری طرف مشرکین مکہ اسلام کے خلاف صفے آ رہے ہیں، لیکن ایسے حالات میں نبی کریم فرماتے ہیں اگر آج بھی
حلف الفضول کے حوالے سے کوئی معاہدہ ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام تر دینی اختلافات کو، افتراق کو بالائے طاق رکھ کر، جو آپس میں رنجشیں انہیں بھلا کر، آج بھی فرماتے ہیں کہ میں اس پر معاہدہ کرنے کو اور ایسے معاملے پر اکٹھے ہو کر کام کرنے کو تیار ہوں. قرآن کریم نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. یہاں پوری کائنات کے تمام انسانوں کو، خواہ ان کا کوئی رنگ، نسل، مذہب، دین، ملت کوئی ہو، فرمایا کہ آزادی ہے نیکی کے کام میں، بھلائی کے کام میں انسان کو انسان سے تعاون کرنا ہے. ہاں اگر برائی ہو، بدی ہو، گناہ ہو تو وہاں پر کوئی کسی سے تعاون نہ کرے، چاہے وہ آپ کا قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے کے جاتے ہیں. مکے کے حالات تو چلیں، کسمہ پرسی کے عالم تھا. اگر وہاں آپ صبر کرتے ہیں، پیروں میں کانٹے چبھتے ہیں، آپ پر اونٹ کی بھاری اوجھ ڈالی جاتی ہے، آپ صبر کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہاں تو آپ اس پوزیشن میں نہیں تھے. لیکن مدینہ پہنچنے کے بعد جب اقتدار آپ کے ہاتھ میں آتا ہے تو بھی آپ یہودی قبائل سے معاہدے کرتے ہیں امن کے لیے، انہیں شریک کار کرتے ہیں، اقتدار کے اندر رواداری کا مظاہرہ کرتے ہیں. ماشاء اللہ. اسلام کی ان تعلیمات کی روشنی میں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اس دور میں امن کے معاہدے کیے اور امن کو قائم کرنے کی جو کوششیں اس دور میں پائی گئیں، موجودہ دور کے تناظر میں اگر دیکھیں کہ جب بدامنی تاریخ کے شاید اس سے پہلے اتنی بدامنی نظر نہیں آتی، اس حوالے سے اسلام کیا پروگرام پیش کرتا ہے کہ آج کے تناظر میں کسی اسلامی فارمولے سے امن قائم کیا جا سکتا ہے جو کہ دیر پا بھی ہو؟ یقینی طور پر موجودہ حالات میں اگرچہ امن کی بدترین صورتحال ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اسلام جو کہ سلامتی کا، امن کا، رواداری کا، محبت کا، پیار کا دین ہے، اسے لیبل لگا کر اور اس پر ایک الزام تھوپ کر اور چسپاں کر کے اسے گویا کہ دہشت گرد اور معاشرے کا سب سے زیادہ جھگڑالو جو عنصر اور ایلیمنٹ ہے وہ ثابت کیا جا رہا ہے، کوشش کی جا رہی ہے. ایسے عالم میں محبت اور پیار کی باتیں کرنے والوں کی ضرورت ہے. اور جیسا کہ آپ نے آغاز میں RSTU کا تصور پیش کیا جو ریاست ستار صاحب کا نظریہ ہے کہ روزز، سویٹس، ٹروتھ اور یونیورسل. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں جبکہ مادہ پرستی اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے، کوئی کسی کے لیے بغیر کسی وجہ اور غرض کے مسکرانا بھی نہیں چاہتا. یعنی مسکراہٹ بھی اب کمرشلائز ہو چکی ہے. اور اسی طرح سے کسی کو کوئی بات کرنا، بات چیت کرنا ایک عجیب و غریب ہو گیا کہ اگر کوئی آپ کسی کو ٹیلی فون کرتے ہیں تو وہ حیران ہو کے پوچھتا ہے کہ خیریت کیا، یعنی آخر وقت وہ سمجھ نہیں پاتا کہ آپ نے اس کی خیریت دریافت کرنے کے لیے فون کیا ہے. آج کے ایسے دور میں جبکہ آپس کے رشتہ داروں میں، دوستوں میں، احباب میں، ایک ہی قوم کے رہنے والوں میں اختلاف، افتراق ہے، اس کا ایک بہت ہی زیادہ مؤثر ترین جو تصور ہے شارٹ کٹ وے میں وہ پھول ہیں. سبحان اللہ. مٹھائی ہے، مٹھاس ہے. اور کہا جاتا ہے نا کہ آج تو ہمارے یہاں ڈاکٹر شہراز صاحب ہے، میں انہیں ڈاکٹر شیراز صاحب سمجھ رہا تھا، تو میں نے کہا کہ سویٹس کی بات ہو رہی ہے تو شیر کی بات بھی ہوگی تو میں شیراز صاحب کا بھی ذکر کروں گا. لیکن شہراز بھی ماشاءاللہ بڑا ادبی اور بہت ہی زیادہ رومانوی نام ہے. میں یہ عرض کروں گا کہ کہا جاتا ہے زبان شیریں ملک گیری، تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ملک ہی نہیں بلکہ بر اعظم اور پوری دنیا اس زبان شیریں کی انشاءاللہ محبت سے، مٹھاس سے لبریز ہوگی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب. سوشل سائنسدان جناب ڈاکٹر شہراز صاحب، جیسا کہ میں نے پہلے کہا اور اس کا ذکر ڈاکٹر عامر صاحب نے بھی کیا کہ جتنی امن کی کوششیں کی جا رہی ہیں بد امنی اتنی زیادہ پھلتی پھولتی نظر آ رہی ہے. سوشل سائنسز اور پولیٹیکل سائنسز امن کی کیا وضاحت پیش کرتے ہیں؟ اس میں یہ ٹرم، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے اور اسے کس طرح امپلیمنٹ کیا جاتا ہے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا بنائی ہے، جب سے ہی انسان کا سب سے بڑا دشمن رہا ہے، اور سماجی معاملات جو ہے وہ ایک ایولیوشنری پروسیس کے تحت ڈیولپ ہوتے رہے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے انسان کو شعور آتا گیا تو ویسے ویسے وہ سماجی معاملات میں اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس میں اس کو ضرورت پڑتی رہی کہ جو عوام ہے
اور اقتدار کے جو مالکان ہیں ان کے درمیان کوئی سوشل کانٹریکٹ کیا جائے، کوئی لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے کوئی سماجی معاملات کو بہتر بنایا جائے۔ تو ہر حکمران نے اپنے اپنے حساب سے قانون سازی کی، لیجسلیشن کی، اور جو ہے اقتدار کے جو معاملات ہیں وہ اپنے حساب سے چلائے، اور اپنے ہی جو مخصوص پرسپیکٹو ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے ایک ہر دفعہ قانون کو جو ہے ایک نئے انداز سے پیش کیا۔ جی تو ڈاکٹر کہا صاحب، یہ جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب سوری، جی جی آپ کی بات کو ہم جاری رکھیں گے۔ جی ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، آئیے دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مدثر صدیقی بات کر رہا ہوں، قومی امن کمیٹی ڈسٹرکٹ سینٹرل کا وائس چیئرمین۔ میرا سوال ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب سے ہے۔ ہم جس وقت تمام لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے وقت میں مختلف گروہ اور مختلف فرقے سے تعلق رکھنے والے ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کر رہے ہوتے ہیں خواہ مخواہ کی۔ تو ایسے اس کے بارے میں اسلام کیا ہمیں سکھاتا ہے؟ میں چاہوں گا کہ اس پہ تھوڑی سی گفتگو کی جائے تاکہ ہم سب جو کہ کراچی جی بہت شکریہ ہیں اور پوری دنیا میں جی ایک یہ چیز سامنے آتی ہے تو اس حوالے سے کچھ تربیت ہو سکے۔ بے حد شکریہ جناب، آپ کے سوال کا جواب انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں۔ سوال آپ نے سنا، جی کیا جواب دینا چاہیں گے؟ بہت اہم اور برننگ کوشچن ہے، اور کیونکہ امن کی بات ہو رہی ہے اور ہمارے آپس کے جو دوست ہیں، احباب ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ان کی جو تشویش ہوا کرتی ہے وہ وجہ ہے۔ اور جیسا کہ ہمارے معزز بھائی نے کہا کہ وہ خود قومی امن کمیٹی سے تعلق رکھتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام کے، جیسا کہ یہاں آپ نے یہ RSTU کا ایسے گلدستہ سجایا ہے، اسلام کے جتنے بھی مسالک ہیں یہ ایک گلدستے کی مانند ہیں، اور ہر گلدستے میں شامل ہر پھول کی اپنی ایک خوشبو ہے۔ جس رخ سے اور جس زاویے سے آپ دیکھیں اس سے خوبصورتی کا ایک تاثر سامنے آتا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ قرآن کریم کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لیکن موجودہ حالات میں، اس سیناریو میں، ہم اس کی طرف جاتے ہوئے، اس اتحاد و یکجہتی کی طرف قدم رکھتے ہوئے قریب الحمدللہ پہنچ رہے ہیں کہ ہم میں تمام مسالک میں ایک رواداری کا، برداشت کا رویہ سامنے آیا ہے۔ اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ میں اتحاد بین المسلمین کونسل کو لیڈ کر رہا ہوں، اور 1995 سے الحمدللہ شیعہ، سنی، اہل سنت، بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث اور دیگر ہمارے ساتھی اور دوست الحمدللہ امن کی، اتحاد کی، اتفاق کی، یکجہتی کی باتیں کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے، جس طرح کے سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی بات پر عمل پیرا ہو کر تم کچھ ایسا کر چکو کہ پھر تمہیں پچھتاوا، ندامت سے دوچار ہونا پڑے۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمارے درمیان ایک کوalition ہونا چاہیے، ربط و ضبط ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ جب بیٹھیں گے تو غلط فہمیاں دور ہوں گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت الحمدللہ موجودہ حالات میں تمام مسلمان سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اتحاد و یکجہتی سے تمام سازشوں کو ناکام بنانا ہے۔ بے حد شکریہ، ماشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب اور کہاں سے؟ جی عتیق بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی عتیق صاحب، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں سب سے پہلے یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت خوبصورتی سے چل رہا ہے، لیکن اس کی وضاحت ابھی تک نہیں ہو پائی کہ RSTU کیا ہے، تو تھوڑا سا اس کی وضاحت کیجیے گا کیونکہ تھوڑا سا تذبذب ہے ابھی حوالے سے کہ RSTU کیا ہے۔ ویسے گفتگو ماشاءاللہ آپ لوگوں کی بہت خوبصورت چل رہی ہے، تھوڑا سا اس کو ڈیفائن کر دیجیے گا تاکہ ہم جیسے لوگوں کے لیے جو اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ یہ جان سکیں کہ ہے کیا۔ شکریہ جی بہت شکریہ۔ دراصل RSTU کی وضاحت کے لیے ہم نے اس معاملے کو چھوڑا تھا جناب الیاس ستار صاحب کے لیے، جو کہ اس نظریے کے بانی ہیں۔ وہ جب وضاحت کریں گے آپ کو زیادہ اچھی طرح نہ صرف سمجھ میں آئے گا بلکہ یقیناً آپ کا بھی دل چاہے گا کہ آپ بھی اس نظریے کو اپنا لیں۔ اس کے لیے کچھ انتظار کیجیے گا، ہم انشاءاللہ گفتگو جاری رکھیں گے جناب ڈاکٹر شہراز صاحب سے۔ آپ فرما رہے تھے کہ دنیا یہ پولیٹیکل سائنسز کے حوالے سے کہ اس میں اس ٹرم کے کیا میننگ لیے جاتے ہیں اور کیسے
امپلیمنٹ کیا جاتا ہے اسے؟ جی لفظ امن. جی جیسے کہ میں اقتدار کے معاملات اور سماجی معاملات پر بات کر رہا تھا، بنیادی طور پر سوشل سائنسز اور پولیٹیکل سائنسز یوں تو بڑے قریب قریب نظر آتے ہیں، لیکن تھوڑا اس میں کچھ نہ کچھ تھوڑا ڈفرینس ہوتا ہے. سوشل سائنسز کے معاملات ہیں یا سوشولوجی ہے، یہ ایک مخصوص جغرافیے میں صدیوں کے اندر ایک مخصوص ٹائپ کے لوگ مسلسل انٹریکشن کے نتیجے میں ایک سوسائٹی جنم لیتی ہے، اور اس سوسائٹی کی جو ضروریات ہوتی ہیں، حالات ہوتی ہیں، جغرافیہ ہوتا ہے، ان کی ایک مخصوص نیچر ہوتی ہے، اس کے تحت وہ سماجیات اس میں ڈیولپ ہوتی رہتی ہیں. تو اسی سلسلے کے اندر جب ان کے اقتدار کے اپنے معاملات ہوتے ہیں ایک دوسرے سے انٹریکشن سے، تو وہ جو ہے سماجی جو وہ ہوتے ہیں ایک معاملات اور دباؤ جو سماج اس کے تحت وہ چلتے ہیں. جبکہ پولیٹیکل سائنس اور ان کے جو سوشولوجی کے اندر جو آپ کے اندرونی معاملات ہیں وہ لوگ خود ہی اس کو سالو کرنے کے لیے مخصوص روایات کو جنم دیتے ہیں. جبکہ پولیٹیکل سائنسز کے اندر ضروری نہیں کہ وہیں کے لوگ موجود ہوں، بلکہ باہر کے لوگ بھی آ کر اقتدار کے اندر وہ شریک بھی ہو سکتے ہیں اور قبضہ بھی کر سکتے ہیں. تو اس لیے جو ہے جب سے دنیا بنی ہے یہ معاملات امن کے اور بدامنی کے مسلسل جو ہے سامنے رہے ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے وہ شخص دنیا کا عقل مند ترین شخص تھا جس نے سب سے پہلے قانون بنایا، اور وہ شخص دنیا کا پہلا بے وقوف ترین شخص تھا جس نے سب سے پہلے اس پہ عمل کیا. اسی حساب سے جو امن کا فارمولہ ہے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر وہ لوگ پیش کرتے ہیں جو خود اقتدار اور طاقت کے مسند پر موجود ہوتے ہیں، اور ایک طریقے سے ان کا رول شکاری جیسا ہوتا ہے، اور وہ شکار پر اپنی شرائط پر قائم کردہ امن کو مسلط کر رہے ہوتے ہیں. تو وجہ یہی ہے کہ جو دنیا کے امن کی بات کرتے ہیں وہی لوگ اصل میں امن کو خراب کرنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے امن قائم نہیں ہو پاتا ہے. اور جب ہم موجودہ دور میں دیکھتے ہیں تو یہ بات خاصی پیچیدہ ہو چکی ہے، اور پولیٹیکل سائنسز جو ہے ایک سبجیکٹ کے ساتھ ساتھ آگے کافی یہ تقریباً ایک ٹیکنالوجی ٹائپ کی چیز بن چکی ہے. اسی میں جو لیجسلیشن کی پیچیدگیاں ہیں وہ زیادہ پیچیدہ ہو چکی ہیں. اس لیے امن کی بات کرنے والے جو ہے چونکہ وہ خود الیکشن میں حصہ لیتے ہیں اور امن قائم کرنے کے لیے آگے آتے ہیں، اور وہی جو ہے اس سے زمین کے مالک بھی ہوتے ہیں، اور وہی زمین کسانوں کو دینے کی بات بھی کرتے ہیں، جبکہ زمین انہی کی ہوتی ہے. تو نہ انہوں نے زمین دینی ہوتی ہے اور نہ ہی اپنے ووٹرز کو کچھ دینا ہوتا ہے. تو انہوں نے ایک مخصوص طریقہ نکالا امن قائم کرنے کے لیے اور اقتدار قائم کرنے کے لیے، اور وہ ہے جمہوریت کا طریقہ. جمہوریت کے ذریعے وہ اقتدار کے اندر جو ہے قابض ہوتے ہیں اور اسمبلیاں بنا لیتے ہیں اپنی، اور اس کے اندر ایک مافیا گروپ جو ہے وہ پنپنا شروع کر دیتا ہے. یہی لوگ جب امن کی بات کرتے ہیں تو امن اسی لیے قائم نہیں ہو سکتا کہ وہی اس کے وہی جج بھی ہیں، وہی وکیل بھی ہیں، وہی فریادی بھی ہیں، وہی ظالم بھی ہیں، اور وہی جو ہے پولیس والے بھی. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پولیٹیکلی جی امن کچھ اور ہے اور جی. سوشولوجی میں امن کے میننگز کو چھوڑ لیے جاتے ہیں. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. تو آپ کی بات کو یہیں سے مزید جاری رکھیں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کراچی سے جیا خان بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. جی
جی آپ کا کیا سوال ہے؟ اس نے بہت اچھی گفتگو فرمائی ہے امن کے حوالے سے. میں ڈاکٹر عامر صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ وہ پاکستان میں جو آج کل امن کی صورتحال ہے, حالیہ بم دھماکے اور اس کے نتیجے میں گولڈ مارکیٹ میں جس طرح معیشت اور املاک کو تباہ کیا گیا ہے, اس پر ان کا کیا تبصرہ ہے اور اس میں ہم باعث مسلمان ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے؟ تھینک یو. جی بہت بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ ایک بریک کے بعد دوبارہ واپس آ کر اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام RSTU, روزز سویٹس ٹروتھ یونیورسل. RSTU ایک نظریہ ہے جیسے میں نے پہلے کہا, اور اس کے بانی ہیں جناب الیاس ستار صاحب. آئیے ان سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ RSTU کیا ہے اور آج کے دور میں اس کی ضرورت کیوں پیش آئی. جناب ریسرچ اسکالر الیاس ستار صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. بزرگوں, دوستوں, بردرز اینڈ سسٹرز, اللہ تعالیٰ نے یہ 100-125 سال کے اندر میں اسلام کو بلکہ مسلمان کو بہت سارے علم اور نشانیوں سے نوازا ہے. اس علم کو, ان نشانیوں کو دنیا کے لوگوں تک پہنچانا ہمارا فرض ہے, لیکن اس کو پہنچانے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کرے, اس پر آپ کو میں ایک بات سناتا ہوں جو تقریباً 11 سال پہلے ہوا تھا میرے گھر میں. دو کرسچن لڑکے اور 2 کرسچن لڑکی, یہ لوگ کتاب بانٹ رہے تھے, تو میرے گھر میں بھی آئے بانٹنے کو. تو میری وائف نے پوچھا کیا وہ لے لوں, تو میں نے کہا کہ نہیں, میرے کو خود جانے دو گیٹ کے پاس. میں گیٹ کے پاس گیا, ان سے کہا کہ میں تمہارا کتاب ایک شرط میں لوں گا. تو انہوں نے کہا کہ کیا شرط ہے آپ کا؟ میں نے کہا اگر چائے پیوگے میرے ساتھ پھر میں کتاب لوں گا. ان چاروں نے ایگری کیا, پھر میرے ڈرائنگ روم میں آ کے بیٹھے اور کافی دیر کچھ ان کا سنا, کچھ اپنا سنایا. تو اس طریقے سے جیسا میں ہمیشہ اس چیز میں بلیو کرتا ہوں کہ بات چیت ہونی چاہیے, تو اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں ایک عام بات ہو جائے بات چیت سننے کا اور بولنے کا. اور اس کے لیے بہترین طریقہ میرے کو یہ سمجھ میں آیا کہ ویسے ہی جاؤ تو ایک ڈرائی سا ایٹماسفیئر ہوتا ہے, لیکن آپ مٹھائی لے کے جاؤ تو آپ اوریجنل ساتھی بن جاتے اس کے, جیسے کہ آپ اسی کے ہم خیال ایسا کچھ ہے, اور پھر آپ اپنا مختلف پوائنٹس اپنا ان سے ڈسکس کرتے, وہ اپنا سناتے ہیں, ایک ڈائلاگ اوپننگ ہو جاتا ہے. اس طریقے سے مٹھائی سے یہ فائدہ ہوتا ہے جیسا کہ آپ کا راستے میں اگر گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور وہ دونوں ڈرائیور اگر ایک دوسرے کو نہیں جانتے تو گالی گلوچ آپ دیکھیں گے راستے میں عموماً ہوتی ہے. لیکن اگر پتہ چل رہا ہے ایکسیڈنٹ کے بعد کہ دونوں دوست کا چلا رہے تھے گاڑی, تو وہ گاڑی کا ذکر ہی نہیں ہوتا, بلکہ باہر نکلتے بولے کیا اس میں اتفاق ہو گیا ہے, آج ہم ہی لوگ دونوں کا گاڑی ایکسیڈنٹ کا بعد میں سوچتے. تو اصل میں تعلق پیدا کرنا ہے تو یہ مٹھائی اور پھول ایک سمبولک بات ہے. آپ مٹھائی کے جگہ نمکین سے بھی کر سکتے ہیں, کوئی ضروری نہیں کہ مٹھائی ہو. لیکن اب سارا تو اب RSTU کے جگہ یہ تو میں نہیں لکھوں گا کہ روزز بھی ہے اور نمکین بھی ہے اور چکن فرائی بھی ہے, یہ سب بھی ہے. تو یہ ایک سمبولک لفظ ہے, اور میں 600 کروڑ آدمی کو مٹھائی اور روزز پیش اکیلے نہیں کروں گا, بلکہ جتنے لوگ دنیا میں ہیں اس کو ڈیوائڈ بائی 2 کر دیجئے, کبھی ایک پیش کرے کبھی دوسرا پیش کرے. اس طریقے سے یہ کام چلتا رہے گا اور دنیا میں ایک فضا قائم ہوگا. تو یہ میرا نظریہ ہے RSTU کا, اور میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن شریف میں کہ 119 نمبر آیت ہے سورہ مائدہ کا کہ قیامت کے دن سچے لوگ سچائی سے فائدہ اٹھائیں گے. اور کیا کمال ہے اللہ کا کہ سورہ توبہ کا بھی وہی 119 نمبر آیت ہے, اور اس میں فرمایا ہے کہ سچوں کے ساتھ رہو. سورہ مائدہ میں ہے کہ سچے لوگ سچائی سے فائدہ اٹھائیں گے, اور سورہ توبہ میں ہے کہ سچوں کے ساتھ رہو. یہ بتانے کا ضرورت اس لیے پیش آیا کہ ہم کو ضد اور انا نہیں کرنا چاہیے. گفتگو میں جب جو لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, بد کلامی ہوتی ہے, وہ صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ضد اور انا کرتے ہیں. اگر دل صاف ہو
اور حق کا تلاش ہو اور پتہ ہو کہ قیامت کے دن سچائی کام آنا ہے، تو ہم کیوں ضد اور انا کریں اور جھوٹ بولے؟ بات سچائی کے پر زور دے۔ تو اس نظریے سے RSTU فارم کیا، اور اس میں ایک چھوٹا سا نقطہ سنا دوں قبل اس کے کہ یہ بولے شارٹ بریک، تو وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنا غلطی بھی کریکٹ کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ صرف ہم دنیا کا غلطی کریکٹ کرنے جائیں، اپنا غلطی بھی کریکٹ کرنا چاہیے۔ اس میں ایک چھوٹا سا مثال دیتا ہوں، میں غیر مسلم کا کیوں بولوں، پہلے چیریٹی بگنز ایٹ ہوم بولتے ہیں تو اپنے مسلمانوں کا غلطی بھی اظہار کر دے کہ کچھ مسلمانوں کے محفل میں آپ بہت دفعہ سنیں گے کہ وہ فرعون کا لاش اتنا کہ فرعون کی زندگی اتنی لمبی تھی کہ اس کے سر میں 400 سال تک درد نہیں ہوا۔ تو میں نے کہا کہ بھئی 400 سال تو عمر کسی فرعون کا تھا ہی نہیں، کیونکہ رامزس جو تھا وہ 90 سال کا تھا، جو فرعون موسیٰ علیہ السلام کو پالا تھا بچپن میں، اس کا عمر تھا 90 سال جب فوت ہوا، اور اس کا بیٹا مرنکٹا جو اس کے بعد بادشاہ بنا تھا، فرعون بنا تھا، وہ تقریباً 60 سال کا تھا جب وہ بادشاہ بنا، اور اس کے پہلے اس کے سارے بھائی مر چکے تھے جب وہ بادشاہ بنا، اس لیے کیونکہ وہ 13واں بچہ تھا، اور چونکہ 12 پہلے مر چکے تو وہ بادشاہ بن گیا۔ اب وہ 60 سال کی عمر میں بنا اور 10 سال کا حکومت تھا اس کا، تو عمریں لمبی نہیں ہوتی تھی، اور وہ بتایا کہ وہ ان کا قد اتنا لمبا تھا، تو میں نے بتایا کہ وہ رامزس جو موسیٰ علیہ السلام کو پالا تھا اس کا ہائٹ تھا 5 فٹ 7 انچ، کوئی خاص بات نہیں تھی ہائٹ میں، میرے سے تھوڑا لمبا تھا لیکن میں تو چھوٹا میں شمار ہوتا ہوں، اس سے کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ میرا بہت شکریہ الیاس ستار صاحب، آپ کی بات جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، پہلی نشست میں ہمارے ساتھ موجود تھے ایک جواں سال ریسرچ اسکالر جناب ڈاکٹر محمد عبداللہ صاحب اور ڈاکٹر شہراز خان صاحب۔ آپ دو حضرات کا بے حد شکریہ، آپ تشریف لائے اور اپنی قیمتی باتوں سے، اپنی قیمتی معلومات سے آپ نے ہمیں مستفید فرمایا۔ انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں بھی آپ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اور اب ہم محترم ناظرین و سامعین، اس وقت ان دو حضرات سے شکریہ کے ساتھ، اجازت کے ساتھ، ہم مزید 2 مہمانوں کو اپنے ساتھ یہاں شامل کریں گے۔ اس سے پہلے ایک مختصر سا وقفہ، اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام RSTU روزز سویٹس ٹروتھ یونیورسل۔ ہمیں جوائن کیا ہے 2 نئے مہمانوں نے، ان کا تعارف کچھ اس طرح ہے۔ جناب شیخ عبداللہ صاحب، جو کہ سابق پادری رہے اور الحمدللہ کچھ عرصے پہلے اسلام کو قبول کیا، ہماری RSTU کی ٹیم میں شامل ہیں۔ اور ان کے ساتھ ایک ایسی شخصیت جنہیں پورا پاکستان، بلکہ وہ پاکستانی اور بھارتی باشندے جو دنیا میں کہیں بھی آباد ہیں، ان سے واقف ہیں، اور یہ ہیں جناب فرید خان صاحب، اسٹیج کی دنیا کے ایک مشہور و معروف شخصیت، جنہوں نے غالباً اس فن کا آغاز کیا پاکستان میں۔ ان مہمانوں سے بھی گفتگو ہوگی، لیکن اس سے پہلے ہم سننا چاہیں گے RSTU کے حوالے سے جناب الیاس ستار صاحب سے۔ جیسا کہ RSTU کا میں نے آپ کو بتایا، روزز سویٹس ٹروتھ یونیورسل، روزز سویٹس تو محبت کا پیغام، اور ٹروتھ کے میں نے علم کا پیغام، ٹروتھ کے میں نے حق کا تلاش کرنا، صحیح باتوں کا تلاش کرنا، طے تک پہنچنا، کیونکہ آپ سی بیچ میں جتنا بھی 4 ویلر میں بھی اگر آپ 10 سال تک گھومیں گے تو موتی نہیں ملے گا، موتی کے لیے دریا کے اندر آپ کو سی بیڈ میں جانا ہوگا۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ تعالیٰ نے علم سے اتنا نوازا تھا کہ سمندر دیا تھا، ان کو بولا کہ آیت کا جب بھی نزول ہو تو پڑھو ربی زدنی علما، یعنی اور بھی سمندر کا تمنا کرو۔ تو جس کو اتنا علم دیا اس کو بولا اور سمندر کا تمنا کرو، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا علم دیا کہ ان کا الفاظ آپ سنیے، انہوں نے کہا سب سے بہترین زیور جو اللہ نے انسان کو دیا ہے وہ ہے علم۔ اب زیور کیوں پہنتے ہیں؟ زیور اس لیے پہنتی ہیں عورتیں کہ وہ خوبصورت لگے۔ اسی طریقے سے جب زیور علم انسان کے پاس ہوتا ہے تو وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ مرد بھی خوبصورت ہو جاتا ہے۔ ورنہ ایک مرد ہو اگر وہ فل سوٹ پہنے،
اور بہت خوبصورت ہو لیکن جاہل ہو تو آپ اس کے صحبت زیادہ اختیار نہیں کریں گے. لیکن ایک وہ مرد ہو جو کالا ہو, حبشی ہو, کچھ بھی ہو, اور علم سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا ہے تو آپ گھنٹوں اس کے ساتھ گزار دیں گے. تو یہ زیور ہے علم جس سے مرد بھی خوبصورت ہو جاتا ہے. اور اس کے لیے ایک بات اور ضروری ہے, RSTU چونکہ یہ ایک تحقیقی بات بھی ہے یہ, تو اس میں میں نے کچھ عرصے پہلے, کافی سالوں پہلے ایک پروگرام اسٹارٹ کیا تھا قرطبہ مسجد بہادر آباد میں کہ جس کو بھی بیان کرنا ہو کرے, لیکن بیان کے بعد سوال جواب ہوگا, اور اگر سوال جواب کمپلیٹ نہ ہو تو نیکسٹ سیٹرڈے پھر سوال جواب شروع ہوگا, پھر کنکلوڈ نہیں ہو تو پھر نیکسٹ سیٹرڈے سوال جواب شروع کریں گے. جب تک کنکلوژن نہیں ہوگا وہی ٹاپک چلتے رہے گا. یہ نہیں کہ 1 گھنٹہ آیا, بیان کیا اور بول دیا دوسرے فنکشن میں جانا ہے, اللہ حافظ, یہ نہیں. جب تک اس کو پکڑ کے رکھیں گے جب تک کنکلوژن تک نہیں ہے. تو یہ ایک پروسیس اگر ہوگا تو اس سے ضد انا اور جھوٹ باتوں کا خاتمہ ہوگا, سچائی کا پیغام دنیا میں عام ہوگا, آپ دیکھیں گے محبت کا فضا ہوگا. اسی طریقے سے 2 چھوٹی چھوٹی باتوں میں کر کے اس گفتگو کو ختم کرتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اوپر سے نیچے آتا ہے, نہ وہ سندھی ہوتا ہے, نہ بلوچی ہوتا ہے, نہ پٹھان ہوتا ہے, نہ پنجابی ہوتا ہے, اور جب واپس بلکہ یونیورسل ہوتا ہے, اور جب وہ فوت ہو جاتا ہے, جسم دفن ہو جاتا ہے تو اس کا روح واپس اوپر چلے جاتا ہے, پھر یونیورسل ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے امریکن ہو یا پاکستانی ہو یا انڈین ہو یا کہیں کا بھی باشندہ ہو, سبھی یونیورسل ہوتے ہیں پیدائش کے پہلے اور موت کے بعد. میرا دعوت ہے RSTU کے حوالے سے کہ ہم جب پیدائش کے پہلے یونیورسل ہے, موت کے بعد یونیورسل ہے, تو درمیانہ جو 60 70 100 یا 30 سال کا زندگی اس کو بھی یونیورسل بنا کے کیوں نہیں گزارے. کیونکہ میرا یہ آج کا موٹو ہے کہ 2 smiling lips are better than 2 fingers of victory. السلام علیکم. بہت شکریہ. ماشاءاللہ RSTU کی وضاحت ہو چکی ہے, اور وہ ہمارے کالرز جنہوں نے یہ جاننا چاہا کہ RSTU دراصل کیا ہے, یقیناً وہ مطمئن ہوں گے. اس وقت ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جنہوں نے اپنی زندگی عیسائیت کی تبلیغ میں وقف کی, وہ بھی امن کی تلاش میں تھے, اور امن کی تلاش کا یہ سفر انہیں اسلام تک لے آیا. ہماری گفتگو جناب شیخ عبداللہ صاحب سے اس کا ہم آغاز کرتے ہیں کہ امن کیا ہے, اور اسلام امن کا کیا پیغام دیتا ہے, اور امن آج کے دور میں کیسے قائم کیا جا سکتا ہے. کیا امن قائم کرنے میں RSTU مددگار و معاون ثابت ہو سکتا ہے؟ شکریہ. جتنی گفتگو یہاں چلی میں نے سنی, الیاس ستار صاحب کی باتیں میں نے سنی. میں الیاس ستار صاحب کی اس کوشش اور کاوش کا کافی عرصے سے اعتراف کرتا ہوں, اور متفق ہوں الیاس ستار صاحب کے اس نظریے سے کافی عرصے سے. انہوں نے یہاں ایک اور بات جو بہت ہی خوبصورت وہ کرتے رہے ہیں, جو مجھے ان کی طرف کھینچ لائی, اور وہ بات آج انہوں نے نہیں کی, میں وہ کرنا چاہوں گا کہ یہ کہتے رہے ہیں, کئی جگہ پر یہ بات انہوں نے کی کہ اگر آپ کا مقابلہ, آپ کے سامنے اگر آپ کا مخالف کوئی باکسر ہو اور آپ سے بہت اونچے قد کا ہو, بہت بھاری بھرکم ہو, بڑا باڈی بلڈر ہو, وہ آپ سے لڑنے کے لیے آ جائے, تو آپ اس کے مقابلے میں جب جانتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں کر سکتے, آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے, یعنی جیسے وہ باکسر ہے, آپ باکسنگ کے ذریعے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے, یقیناً وہ آپ کو مارے گا اور آپ کو نقصان پہنچائے گا. تو اب آپ کیا کریں گے؟ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو کرنا کیا ہوگا؟ آپ کو اپنی جان بھی بچانی ہے, اور آپ کو ایک بھائی چارہ اور امن بھی پیدا کرنا ہے, اس کے اور اپنے درمیان دوستی کا رشتہ استوار کرنا ہے. تو کیا کرنا ہوگا؟ تو انہوں نے ایک ایسی انوکھی بات کی, انہوں نے کہا کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ کوئی گھونسا اسے ماروں یا اس کے ساتھ زور سے بات کروں, اکڑ کے کوئی کہانی کروں, بہتر ہے کہ میں اسے یہ سوچتا ہوں کہ میں اسے گدگدی کرنا شروع کر دوں گا, وہ ہنسے گا اور یقیناً گھونسے مارنے سے باز رہے گا. میں اپنے آپ کو بھی بچا لوں گا, اور امن کا ایک راستہ ہم دونوں کے درمیان
جو ہے وہ بن جائے گا اور ایک دوستانہ قائم ہو جائے گا. یقیناً گدگدی سی ہنسی آئے گی اور ہنستا ہوا آدمی کبھی کسی سے نہیں لڑے گا. تو یہ ایک طریقہ مجھے پسند آیا ان کا. میں نے ہمیشہ اس بات کی تائید کی کہ ہاں امن قائم کرنے کے لیے ایسی کوششوں کی بھی ضرورت ہے. اسلام سیدھا پیغام دیتا ہے امن کا. اسی لیے آج میں یہاں پر الحمدللہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں اور مجھے اس پر فخر ہے, خوشی محسوس کرتا ہوں کہ میں نے امن کے اس راستے کا انتخاب کیا اور میں نے یہ سوچ سمجھ کر کیا. امن کا راستہ اسلام میں مجھے نظر آیا, اور یہ صرف یہاں نہیں کہ میں دنیا میں, مجھے آگے بھی جانا ہے. اس دنیا کی تلاش رہی وہاں جہاں سب سے بہترین امن ہوگا, وہاں ہر ایماندار کوئی بھی ہو کہیں سے بھی ہو وہ میرے ساتھ ہوگا. تو امن کے راستے پر اور امن کی جگہ پر ہی ہوں گے ہم دونوں یقیناً انشاءاللہ, اگر ہم وہاں پر یہاں ایماندار اور درست طریقے سے اپنے راستے کا ہم نے صحیح انتخاب کیا. ماشاءاللہ. شیخ عبداللہ صاحب نے کہا کہ الیاس ستار صاحب کی ایک مثال ان کی جو اکثر وہ کہا کرتے ہیں, میں نے بھی سنی ہے اکثر, کہ اپنے سے طاقتور کو ہنسا دو تو وہ تمہارا دوست بن سکتا ہے. اب بات ہنسنے ہنسانے کی آئی تو ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے یہی کوشش تقریباً 40 سال سے کی ہے کہ تھکے ہوئے لوگ, خوف زدہ, دہشت زدہ معاشرے کے مہنگائی اور دیگر عذابات کے تلے دبے ہوئے لوگوں کو ہنسایا جائے. شاید اس طرح ان کی کچھ تکالیف اور ان کے غم کم ہو سکیں. جناب فرید خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سے میری درخواست ہے کہ ہنسنے ہنسانے کے ذریعے آپ نے کوشش کی امن. اب امن کی بات آتی ہے کہ دنیا میں جو بدامنی ہے, آپ کا نظریہ کیا ہے کہ کس طرح سے امن قائم کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں حق کے ناظرین کو جو حق پر ہیں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. ڈاکٹر ناظر صاحب اور ستار بھائی, ان کا بڑا فین ہوں میں. یہ بڑے ڈاکٹر بھی ہیں اور مسیحا بھی ہیں. آپ نے دیکھا کہ میں دنیا کو ہنساتا رہا ہوں سبھی میں. اب بات یہ کہ اس وقت جو دور چل رہا ہے, اس پر پہلی دفعہ ہو رہا ہے 40 نہیں 42-43 سال کے بعد اب مجھے ہنسی آتی ہے. مطلب امن نہیں ہے, اور امن قائم کرنے کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ کہ ہم اپنے اختلافات کو دور کر لیں. اور اس کا یہ نہیں کہ میں اسلام تو ہے ہی امن و راشتی کا مذہب. میں چاہتا ہوں کہ اللہ کرے پوری دنیا میں امن ہو جائے. ہمارے ستار بھائی کا RSTU جو ہے ایسا کچھ ہو جائے. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ کارڈ پہ لکھا نا RSVP, آئندہ لکھا RST, ایسا ہو جائے. اور میرے خیال میں تو اب امن ہو جانا چاہیے. میری بھی کافی عمر ہو گئی ہے. پہلے تو میں حق کے ناظرین سے ہی کہوں گا کہ اگر آپ نے دنیا میں امن پھیلانا ہے تو خدا کے لیے کسی مذہب کسی فرقے سے تعلق ہو, حق پہ آ جائیں, چاہے وہ حق TV چینل ہی کیوں نہ ہو, اس پہ آ جائیں. اور آج وہ دور چل رہا ہے میرے خیال میں کہ آج پتہ نہیں کیا بات ہے کہ ایک شعر ہے اس میں ملے گا ستارے کہ آج کا وہ دور چل رہا ہے کہ یہ بھی احباب کی نوازش ہے, کس تکلف سے کام لیتے ہیں, احتراماً سلام کرتا ہوں انتقاماً جواب دیتے ہیں. سبحان تو ایسا ہے. لیکن اگر محبتیں قائم ہو جائیں, وہ بڑے ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیغام کو پھیلا دیں, پوری دنیا میں امن ہو جائے گا. کچھ ہمارے بڑے لوگ ہیں, علامہ اقبال, ان کی باتیں محبت فاتح عالم, محبت بانٹیں آپ خدا کی قسم, یہ میرا ایمان ہے. آپ محبت بانٹیں, جواب میں آپ کو محبت ہی ملے گی. فرید صاحب, دعا بھی کر دیں. جی فرید صاحب آج کل ایک پرابلم کا شکار ہیں, چیک کینسر کا عرضہ لاحق ہے انہیں. میں ان کے توسط سے اور اپنی طرف سے حق TV کے تمام ناظرین کے لیے سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد انہیں اس مرض سے شفا یاب کرے اور پھر سے یہ ہمارے درمیان موجود ہوں. انشاءاللہ, بلکہ یہ ہی میرے مسیحا بھی ہیں اور آپ کی دعائیں میرے لیے انشاءاللہ شفا ہے. میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں 43 سال کے 143 سال تک آپ کو اور ہنساتا رہوں, آپ کو کچھ اور جھگڑے فساد کا سوچنے ہی نہ دوں, میں اپنا مشن جاری رکھوں. آمین. فرید خان صاحب کے لیے واقعتاً خصوصی دعاؤں کی ضرورت ہے, اور ساتھ ساتھ RSTU الیاس ستار صاحب بھی دعاؤں کے مستحق ہیں کہ دعاؤں کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ہر شخص اس بات پہ غور کرے
کہ اس سے اگر کوئی شخص ناراض ہے, کوئی روٹھا ہوا ہے, اسے منانے کے لیے پہلا اسٹیپ کیا ہے. تو RSTU دراصل پہلا اسٹیپ ہے کہ آپ اس کی طرف جائیے, کوئی تحفہ, جیسے الیاس ستار صاحب نے کہا کہ روزز لے جائیے, سویٹس لے جائیے, یا اس طرح کی کوئی بھی ایسی چیز لے جا کر اپنی محبت کا اظہار کیجیے اس سے, اور کوشش کیجیے کہ کوئی بھی شخص آپ سے ناراض نہ رہے, روٹھا ہوا نہ رہے. اور یہی اگر انڈیویجلی اس بات کی فکر کر لی جائے تو ہو سکتا ہے کہ ساری دنیا کے انسان ایک دوسرے کو منائیں اور ساری دنیا کے انسان ایک دوسرے سے اپنی محبت کا اظہار کریں, کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے. اور مذہب یا قوم یا یہ لسانیت, ان سے نکل کر ہم صرف یہ دیکھیں, جیسے الیاس ستار صاحب نے بہت اچھی بات کہی کہ ہم یونیورسل تھے اور یونیورسل ہو جائیں گے. لہٰذا آئندہ انشاءاللہ اسی سلسلے میں ہم پھر ایک بار حاضر ہوں گے آئندہ بدھ کے دن, اور ہمارے ساتھ مزید شخصیات شامل ہوں گی, ہمارے اسکالرز اور علماء کرام ہمارے ساتھ ہوں گے, اور نہ صرف پاکستان بلکہ انشاءاللہ انڈیا, ملائیشیا, بنگلہ دیش, سعودی عرب کی شخصیات بھی انشاءاللہ ہمیں جوائن کریں گی. آپ اپنی آراء سے ہمیں ہمارے ای میل پر فیڈ بیک دے سکتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ ہفتے تک کے لیے ڈاکٹر ناظر حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.